क्या आपने कभी सोचा है कि आज अरब ममालिक में आसमान को छूती इमारतें क्यों बन रही हैं? क्या ये वही मंजर नहीं जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले खबर दी थी कि एक ऐसा वक्त आएगा जब ऊँटों और बकरियों के चरवाहे एक दूसरे से मुकाबला करते हुए बुलंदो बाला इमारतें तामीर करेंगे? क्या आपने गौर किया कि आज दुबई, रियाज और जद्दा में इमारतों का ऐसा मुकाबला हो रहा है कि दुनिया हैरान रह गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ तरक्की है या फिर ये भी क़यामत की उन निशानियों में से एक है जिनका जिक्र अहादीस में किया गया है? और एक और हैरान कुन सवाल ये है कि क्या वाकई अरब की सरजमीन दोबारा सरसब्ज होने जा रही है जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था? आज हम देखते हैं कि सऊदी अरब में बारिशें बढ़ रही हैं, खुश्क पहाड़ों पर सब्ज़ा उगने लगा है और वो ज़मीन जो कभी बंजर समझी जाती थी वहाँ हरियाली के आसार नज़र आने लगे हैं। लेकिन उसी के साथ एक और हकीकत भी हमारे सामने है और वो है मुल्क शाम की तबाही। क्या शाम की मौजूदा हालत सिर्फ एक सियासी जंग है या उसके पीछे वही निशानियां ज़ाहिर हो रही हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही खबरदार फरमा दिया था? क्या वाकई दुनिया एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ रही है जहां बड़े बड़े फितने ज़ाहिर होंगे और उम्मत आजमाइशों में घिर जाएगी? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी पेशगोइयाँ हैं जो आज हमारी आंखों के सामने पूरी होती नज़र आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल दीन ड्रीम्स में आपका वेलकम करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक लाजमी कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। शुक्रिया। इस्लाम हमें सिर्फ इबादत ही नहीं सिखाता बल्कि आने वाले ज़मानों के बारे में भी रहनुमाई देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बहुत सी ऐसी बातें बताईं जो उस वक्त लोगों को हैरान कुन लगती थीं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो हकीकत बनती चली गईं। क़यामत की अलामात के बारे में भी अहादीस में बहुत तफसील के साथ बयान किया गया है ताकि मुसलमान इन निशानियों को देखकर गफलत में ना पड़ जाएं बल्कि अपने ईमान को मजबूत करें। इन्हीं अलामात में एक अहम निशानी वो है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा जब वो लोग जो कभी सादा जिंदगी गुजारते थे, ऊँट और बकरियां चराते थे, वहीं लोग बुलंदो बाला इमारतों की तामीर में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। आज अगर हम दुनिया की तरफ नज़र डालें तो हमें ये मंजर साफ दिखाई देता है। अरब ममालिक जहाँ कभी सादा बस्तियाँ थीं, आज वहाँ दुनिया की बुलंद तरीन इमारतें खड़ी हैं। इसी तरह एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि क़यामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। आज हम देखते हैं कि वहीं सहरा जहाँ कभी सिर्फ रेत हुआ करती थी, वहाँ बारिशें होने लगी हैं, पहाड़ों पर सब्ज़ा उगने लगा है और ज़मीन बदलती हुई महसूस हो रही है। लेकिन इन सब निशानियों के दरमियान एक और अहम हकीकत है जिसका ताल्लुक मुल्क शाम से है। अहादीस में शाम की ज़मीन को उम्मत के मुस्तकबिल से जोड़ा गया है और इसके हालात के बारे में भी अहम बातें बयान की गई हैं। आज जब हम शाम की मौजूदा सूरत हाल देखते हैं तो दिल में ये सवाल पैदा होता है कि क्या हम वाकई इस दौर के करीब पहुँच चुके हैं जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही आगाह कर दिया था। इसी हकीकत को समझने के लिए आज हम अहादीस की रोशनी में इन तमाम अलामात पर गौर करेंगे और देखेंगे कि मौजूदा हालात हमें क्या पैगाम दे रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो निशानियां बयान फरमाई, इनमें से एक हैरान कुन निशानी वो है जिसका ताल्लुक अरब में बुलंद इमारतों के मुकाबले से है। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पाँव होंगे, वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और फ़ख्र करेंगे। ये हदीस दरअसल क़यामत की बड़ी अलामात में से एक अलामत की तरफ इशारा करती है। उस ज़माने में जब ये हदीस बयान की गई, अरब की सरजमीन सादा ज़िंदगी का नमूना थी। ज़्यादातर लोग बकरियां और ऊँट चराते थे। इनकी ज़िंदगी बहुत सादा और महदूद वसाइल पर मुश्तमिल थी। उस वक्त किसी के लिए ये तसव्वुर करना भी मुश्किल था कि यही लोग एक दिन दुनिया की सबसे बुलंद इमारतें तामीर करेंगे और एक दूसरे से इसमें मुकाबला करेंगे।
لیکن آج اگر ہم دنیا کی طرف نظر ڈالیں تو ہمیں یہ حدیث حقیقت بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ دنیا کی سب سے بلند عمارت بن چکی ہے، جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ اسی طرح سعودی عرب کے شہر جدہ میں اس سے بھی زیادہ بلند عمارت بنانے کا اعلان کیا گیا ہے اور اس منصوبے پر کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ عرب ممالک میں جدید شہروں اور بلند و بالا عمارتوں کا ایسا مقابلہ جاری ہے جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ یہ منظر ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں صرف الفاظ نہیں تھیں بلکہ سچی پیش گوئیاں تھیں جو وقت کے ساتھ ساتھ پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنے ایمان کو مضبوط کرے اور آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جو باتیں ارشاد فرمائیں، ان میں سے ایک اہم پیش گوئی سرزمین عرب کے بارے میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عرب کا علاقہ ہمیشہ سے خشک اور صحرائی رہا ہے۔ یہاں ریت کے وسیع میدان، تیز دھوپ اور پانی کی کمی عام بات تھی۔ اسی وجہ سے دنیا بھر میں عرب کو ایک ریگستانی خطے کے طور پر جانا جاتا تھا۔ صدیوں تک یہی تصور قائم رہا کہ اس سرزمین میں ہریالی پیدا ہونا تقریباً ناممکن ہے، لیکن آج کے حالات اس تصور کو بدلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ گزشتہ چند برسوں میں سعودی عرب اور خلیجی علاقوں میں بارشوں کی مقدار میں واضح اضافہ دیکھا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ اور جدہ جیسے شہروں میں جدید بارشوں کے بعد سیلاب بھی آ چکے ہیں، جو اس خطے کے لیے غیر معمولی بات سمجھی جاتی تھی۔ اسی طرح بہت سے ایسے پہاڑی اور صحرائی علاقے جہاں پہلے صرف خشک مٹی اور پتھر نظر آتے تھے، اب وہاں بارشوں کے بعد سبزہ اگنا شروع ہو گیا ہے۔ مزید یہ کہ جدید ٹیکنالوجی اور زرعی منصوبوں کے ذریعے بھی عرب ممالک زمین کو سرسبز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سعودی عرب پہلے ہی گندم کی پیداوار میں خود کفیل ہو چکا ہے اور مختلف علاقوں میں شجرکاری اور زراعت کے بڑے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ یہ تمام تبدیلیاں ہمیں اس حدیث کی یاد دلاتی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے اس بات کی خبر دی تھی، جب ایک مومن ان نشانیوں کو دیکھتا ہے تو اس کا ایمان مزید مضبوط ہو جاتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے اور وقت آنے پر ضرور پوری ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض علاقوں کی خاص اہمیت کے بارے میں بھی ہمیں آگاہ فرمایا ہے اور انہی میں سے ایک اہم خطہ ملک شام ہے۔ اس بارے میں ایک اہم حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ یہ حدیث ہمیں شام کی غیر معمولی اہمیت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں بھی سرزمین شام کو ایک خاص مقام حاصل رہا ہے۔ یہ وہی خطہ ہے جہاں کئی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، جہاں بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سکونت اختیار کی اور جہاں سے اسلام کی تعلیمات دنیا کے مختلف علاقوں تک پھیلیں۔ اسی وجہ سے احادیث میں شام کو بابرکت سرزمین بھی کہا گیا ہے۔ لیکن اگر ہم آج کے حالات پر نظر ڈالیں تو دل دکھ سے بھر جاتا ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے شام جنگ، تباہی اور خونریزی کا شکار ہے۔ اس سرزمین پر مسلسل لڑائیاں ہو رہی ہیں جن کی وجہ سے لاکھوں بے گناہ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ بے شمار بچے، عورتیں اور بزرگ اس جنگ کا نشانہ بنے ہیں۔ لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو کر دوسرے ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ تباہ شدہ شہر، ویران بستیاں اور مہاجر کیمپ آج شام کے حالات کی تلخ تصویر پیش کرتے ہیں۔ جب ایک مسلمان ان حالات کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ وہی حالات ہیں جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اشارہ فرمایا تھا؟ یہ صورتحال ہمیں صرف حیران ہی نہیں کرتی بلکہ ہمیں سوچنے اور اپنے ایمان کی فکر کرنے کی بھی دعوت دیتی ہے، کیونکہ احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ دنیا میں آنے والے فتنوں اور حالات کو سمجھنا اور ان سے سبق حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ احادیث مبارکہ میں آخری زمانے کے حالات کے بارے میں بھی واضح انداز میں آگاہ کیا گیا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے ہی خبردار فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب دنیا میں فتنوں کی کثرت ہو جائے گی، آزمائشیں بڑھ جائیں گی اور مسلمانوں کے لیے اپنے ایمان کو سنبھال کر رکھنا ایک بڑی آزمائش بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں فتنوں کی رفتار بہت تیز ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ ایک کے بعد ایک اس طرح آئیں گے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو اس کے دانے تیزی سے زمین پر بکھر جاتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والے دور میں دنیا کے حالات کس قدر پیچیدہ اور مشکل ہو سکتے ہیں۔ مختلف جنگیں، عالمی تنازعات، ظلم و ناانصافی اور امت کے اندر اختلافات ایسے حالات پیدا کر سکتے ہیں جن سے مسلمان شدید آزمائش میں مبتلا ہوں گے۔ ہم آج بھی دنیا کے مختلف خطوں میں جنگوں، انتشار اور بے چینی کے حالات دیکھ رہے ہیں۔ کئی مسلم ممالک مشکلات اور بحرانوں کا شکار ہیں۔ امت مسلمہ کے اندر بھی اختلافات اور کمزوریاں نظر آتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اس حقیقت کی یاد دلاتی ہیں کہ دنیا کا یہ نظام ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، بلکہ وقت کے ساتھ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اسی آخری زمانے کے بارے میں احادیث میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا بھی ذکر ملتا ہے۔ علماء کے مطابق ایک ایسا وقت آئے گا جب دنیا میں ظلم اور ناانصافی بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ تب اللہ تعالیٰ حضرت مہدی علیہ السلام کو ظاہر فرمائیں گے جو عدل و انصاف کو قائم کریں گے اور امت کو ایک نئی امید دیں گے۔ لہٰذا ان احادیث کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں بلکہ ہمیں یہ یاد دلانا ہے کہ ایسے فتنوں کے دور میں ایک مسلمان کو اپنے ایمان، عبادات اور اخلاق کی حفاظت پر زیادہ توجہ دینی چاہیے تاکہ وہ ہر آزمائش میں ثابت قدم رہ سکے۔ ان تمام حالات کو دیکھنے کے بعد ایک مسلمان کے دل میں سب سے اہم سوال یہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ کیا ہمیں صرف یہ نشانیاں دیکھ کر حیران ہونا ہے یا پھر اپنے ایمان اور اپنی زندگی کو بھی درست کرنا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات اس لیے بیان نہیں فرمائیں کہ ہم صرف ان پر گفتگو کریں، بلکہ اس لیے کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں اور اپنے آپ کو آنے والے فتنوں سے بچانے کی تیاری کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب فتنے اس قدر تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے دانے تیزی سے زمین پر بکھر جائیں۔ اس حدیث میں ہمیں ایک بہت بڑا پیغام دیا گیا ہے کہ آخری زمانے میں انسان کے لیے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا آسان نہیں ہوگا۔ دنیا کی مصروفیات، گناہوں کی کثرت اور دین سے دوری انسان کو آہستہ آہستہ کمزور کر سکتی ہے۔ اس لیے آج کے دور میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ نماز ایک مسلمان کا سب سے مضبوط تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتی ہے۔ جب انسان 5 وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا دل بھی نرم ہوتا ہے اور اس کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ بچوں کو صرف دنیاوی تعلیم دینا کافی نہیں بلکہ ان کے دلوں میں دین کی محبت پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی نسلوں کو قرآن، نماز اور اخلاق کی تعلیم نہیں دیں گے تو آنے والے فتنوں میں ان کے لیے اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دین سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ قرآن کی تلاوت، ذکر، دعا اور نیک اعمال انسان کے ایمان کو مضبوط بناتے ہیں اور اسے فتنوں کے مقابلے میں ثابت قدم رکھتے ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو ایک مسلمان کو ہر مشکل دور میں کامیاب بنا سکتا ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، دنیا کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہاں ہر طرف تبدیلیاں، آزمائشیں اور غیر یقینی حالات نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں ہونے والے واقعات ہمیں بار بار یہ احساس دلاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بہت سی علامات آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہی ہیں۔ تاریخ کے یہ مناظر ہمیں صرف حیران کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں جگانے کے لیے ہیں۔ لیکن ایک سچے مسلمان کا کام صرف یہ نہیں کہ وہ ان علامات کو دیکھے اور ان پر گفتگو کرتا رہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ان نشانیوں سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ آخرت کی کامیابی صرف اسی انسان کے لیے ہے جو اپنے ایمان کو مضبوط رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، قرآن سے تعلق پیدا کریں اور اپنی آنے والی نسلوں کو دین کی صحیح تعلیم دیں، کیونکہ آنے والے فتنوں سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ مضبوط ایمان اور اللہ پر کامل بھروسہ ہے۔ اگر انسان کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو
تو بڑے سے بڑا فتنہ بھی اس کے ایمان کو ہلا نہیں سکتا۔ یاد رکھیں، اصل کامیابی دولت، شہرت یا طاقت میں نہیں بلکہ اس بات میں ہے کہ انسان اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو۔ یہی وہ کامیابی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور کمنٹ میں ضرور لکھیں یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ آمین ثم آمین یا رحمت للعالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔